अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नर्दबान उर्दू। नर्दबान उर्दू का आप खोलेंगे सफ़ा नंबर 12, ठीक है। और मौजू है जुमला। जुमले तो वैसे आप क्लास में बनाते रहते हैं और नॉर्मल बात होगी, अब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन अब आप देखें इसको प्रॉपर कैसे बनाते हैं, ठीक है। कॉलम अलिफ। आइए पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, पढ़ता किताब हामिद है, किताब कुर्सी है पर, घर असलम जाता है, ये मकान किस है का। अब कॉलम बे में देखें, इन्हीं अल्फाज को तरतीब से देकर जुमले लिखे हुए हैं। हामिद किताब पढ़ता है, किताब कुर्सी पर है, असलम घर जाता है, ये मकान किसका है। अब ये देखें, यहाँ पे बेतरतीब अल्फाज थे, तरतीब देके एक जुमला बना दिया गया। कॉलम अलिफ में दिए गए तमाम अल्फाज बामायनी हैं, लेकिन इनको अलहदा अलहदा बोलने से पूरी बात हमारी समझ में नहीं आती। जब हम इनको मिलाकर एक ख़ास तरतीब से बोलते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाती है। इस तरह तरतीब से लिखे हुए बामायनी अल्फाज को जुमला कहते हैं। कॉलम बे में ऐसे ही जुमले दर्ज हैं। अब ये देखें, आपको बताया ना कि कॉलम अलिफ में जो है अल्फाज लिखे हुए हैं, इन सब के मायनी हैं, बामायनी अल्फाज हैं, लेकिन इनको अगर हम बेतरतीब लिखें तो इनका कोई मतलब वाज़ेह नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे इन्हीं अल्फाज को तरतीब से लिख लिया है तो ये हमें समझ आ रही है कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। जैसे है पढ़ता किताब हामिद है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको तरतीब से लिखा कि हामिद किताब पढ़ता है तो हमें समझ आ गया कि इस जुमले का मकसद हमें क्या बताना है, ठीक है। अब है मंदरजा झील अल्फाज को तरतीब देकर जुमलों की सूरत में लिखिए। अब यहाँ पे आपको देखें कुछ मिक्स अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इसी तरह इनको खुद से तरतीब देकर इधर इसमें जुमले लिखने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे है उस्ताद सबक लड़कों पढ़ाता को है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हम इन्हीं अल्फाज को देखें, अपने जहन से तरतीब दें तो ये इस तरह होगा, उस्ताद लड़कों को सबक पढ़ाता है। यहाँ पे आपने इसको इस तरतीब से लिख लेना है, ठीक है, कि उस्ताद लड़कों को सबक पढ़ाता है। हमें इज़्ज़त बड़ों करनी की चाहिए। अब ये लफ्ज़, ये जुमला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या है, लेकिन हम इन्हीं अल्फाज पे थोड़ा सा जहन में सोचेंगे, तरतीब देंगे तो कोई ना कोई बामानी जुमला बनेगा। जैसे हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है। अब नंबर 3 देखें, तुमने क्या देखा उसको था, तुमने क्या देखा उसको था। ठीक है, इसी तरह हमने ये जुमले बनाने हैं। फिर है बाग फूल मेरे में खिले हैं, कामयाबी मेहनत ज़रूरी लिए के है, वक्त हमेशा कदर की करो, वो जो करता मेहनत फल है पाता है, ठीक है। पाकिस्तान प्यारा हमारा है वतन, दिल किसी मत का दुखाओ, सुबह सैर के लिए सेहत मुफीद की है, ठीक है। इसको आपने इन सारे जुमलों को इसी तरह तरतीब देना है जैसे मैंने पहले 2 आपको मिसाल के तौर पे बनाया, ठीक है। अब ये आपकी मश्क है, अल्फाज और जुमले। दर्ज झील अल्फाज के मायने लिखिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब ये आपको अल्फाज दिए हुए हैं और इसको आपने खुद से जुमले बनाने हैं, ठीक है। पहले देखें, आपको इधर अल्फाज दिए हुए थे मिक्स, इसको अपने तरतीब से लिखना था
اور اب اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پراپر جملہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہاں الفاظ دیے گئے ہیں تاکہ آپ اس کے جملے خود بنائیں اور آپ کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ لفظ ہے شفقت. شفقت کا مطلب ہے محبت. محبت سے محبت، نرمی. ٹھیک ہے. عیب، عیب کا مطلب ہے غلطی، کسی میں برائی، غلطی. ٹھیک ہے. التجا، التجا کا مطلب ہے درخواست. ابتدا، ابتدا کا مطلب ہے شروع یا شروعات. آنن فانن، اچانک. صدی، صدی کہتے ہیں 100 سال کے عرصے کو. مذکورہ والا، مذکورہ والا کا مطلب ہے اوپر دیے گئے. ٹھیک ہے. ساخت یعنی طرز، شکل. ناتواں، کمزور. ندامت، شرمندگی. ضعیف، بوڑھا، عمر رسیدہ. مقام، جگہ، جگہ یا ٹھکانہ. درج ذیل، نیچے دیے گئے. کشمکش، تذبذب، پریشانی. عبارت یعنی ایک دو تین جملوں سے مل کر جو پیراگراف بنتا ہے اسے عبارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بائی معنی بھی ہو. یہ معنی میں نے آپ کو اس لیے بتا دیے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو اور اس کے جملے بنانے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. آپ نے یہ معنی یہاں اس کالم میں لکھنے ہیں پہلے، اور آپ نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں، معنی کے جملے نہیں بنانے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ نے اس کے آسان سے جملے بنائیں لیکن ٹھیک ہونے چاہیے. جیسے شفقت کا جملہ بن سکتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے ہیں. پھر عیب، ہمیں دوسروں میں عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے یا ہمیں دوسروں میں عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے. اور التجا، میں نے اپنی بہن سے التجا کی کہ مجھے اپنی کتاب دے دو. ٹھیک ہے. اس طرح سمپل سے جملے بنائیں آپ، اور یہ کام آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر تاریخ لکھنی ہے، دن لکھنا ہے، اور گھر کا کام آپ لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں صفحات پہ آپ تاریخ اور دن لکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک موضوع ہے حروف، یہ بھی ہم آج پڑھیں گے. صفحہ نمبر 17 کھولیں گے آپ. ٹھیک ہے. نردبان اردو کا صفحہ نمبر 17. موضوع ہے حروف. کتاب میز پر رکھی ہے. نمبر 2 میں ہے میں نے اسے بازار میں دیکھا، وہ صبح سے شام تک پڑھتا رہا. کمرے کے اندر کون ہے؟ اسلم اور حامد دونوں بھائی ہیں. اب لکھا ہے مندرجہ بالا جملوں میں پر، نے، کو، میں، سے، تک، کے، اندر اور وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں یا وہ اسموں یا افعال کو ملاتے ہیں. ان کو حروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اگر اب یہ آپ کو جملہ دیا ہوا ہے، یہ کپڑے الماری میں رکھ دو. اب اس میں سے ہم نے ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ یہ کپڑے الماری رکھ دو. ایک بے ربط جملہ ہوگا جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب نمبر 2 جملہ، اس میں سے پر ہٹا دیں اور ہٹا دیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ میز، کتابیں، کاپیاں رکھی ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آئے گا جملہ. ٹھیک ہے. بے معنی سا جملہ ہوگا. تو یہ حروف جو ہیں یہ ایک اسم کو دوسرے اسم سے ملاتے ہیں. جیسے کپڑے اسم ہے، الماری اسم ہے. ٹھیک ہے. یہ کپڑے الماری میں رکھ دو، اور یہ فعل ہے رکھ دو. ٹھیک ہے. اسم اور فعل کو ملانے کے لیے بیچ میں حروف استعمال ہوتے ہیں جس سے ایک مناسب جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. میز اسم ہے، کتابیں اسم ہے، کاپیاں اسم ہے. تو اس کے اندر اگر ہم میز، کتابیں، کاپیاں رکھی ہیں تو نہیں سمجھ آئے گا کہ کہاں رکھی ہیں، کیسے رکھی ہیں. تو اس میں اگر ہم حروف لگائیں گے تو یہ ایک مناسب جملہ بنے گا. جیسے
اب اس پہ لگائیں میز پر کتابیں اور کاپیاں رکھی ہیں، تو یہ ایک مناسب اور بامعنی جملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، درج ذیل جملوں میں سے حروف چن کر لکھیں۔ اب آپ کو یہاں پہ ایک فہرست دی گئی ہے کہ یہ سارے حروف ہوتے ہیں، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہاں سے دیکھ دیکھ کے تلاش نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ حروف ہیں، اس کے بغیر جملہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے یہ جملے پڑھنے اور اس کے اندر سے حروف ڈھونڈ کے آپ نے اس کالم میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں سے آپ حروف ڈھونڈیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے، جیسے اس میں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پر اور، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہی سارے ہر جملے میں سے آپ نے حروف ڈھونڈ کے یہاں لکھنے ہیں۔ اب آپ کھولیں گے صفحہ نمبر 19 میں آپ کو ایک مشق دی گئی ہے حروف کے استعمال کی۔ خالی جگہوں کو مناسب حروف سے پر کیجیے۔ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے اور اس کو ذہن نشین کر لینا اچھی طرح کہ یہ کس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اتنی مشق کروا دی جائے گی ان کو کرنے کے بعد کہ آپ کے ذہن سے یہ کبھی نکلے گا نہیں، اسی لیے اس کو یاد کر کے اور حروف کو الگ کرنے کے فوراً بعد اگر آپ یہ مشق کریں گے تو آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے خالی جگہوں کو مناسب حروف سے پر کیجیے۔ میں نے اس کہا، اب اس میں کیا آئے گا، میں نے اس کو کہا، ٹھیک ہے۔ وہ صبح شام کام کرتا رہا، وہ صبح سے شام تک کام کرتا رہا۔ دودھ ڈیش میں ڈالو، اب اس کا کیا مطلب ہے، دودھ میں چینی ڈالو، تو یہ سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ ساری خالی جگہیں اسی طرح پر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر ب ہے خالی جگہوں کو دیے گئے حروف سے پر کیجیے۔ اب پہلے آپ نے جو کالم الف ہے اس کے اندر آپ نے سوال الف ہے، اس میں آپ نے اپنے ذہن سے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، حروف جو آپ کو مناسب لگتے ہیں۔ اب سوال ب میں آپ کو دیے ہوئے یہ حروف کی، کا، کیونکہ، اور، میں، کے، نے، سے، تو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے اور اس میں یہ پراپر لکھنا ہے۔ عائشہ ڈیش امی ڈیش کہا ڈیش کل ہمارے اسکول ڈیش والدین اور اساتذہ ڈیش میٹنگ ہے۔ کیا آپ ڈیش ابو جائیں گے؟ امی نے جواب دیا ڈیش ہم ضرور جائیں گے ڈیش ہم ڈیش اس میٹنگ ڈیش انتظار کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، عائشہ، اب یہاں پہ کیا آئے گا، کی، امی نے کہا کہ، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے سب کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور نیٹ اینڈ کلین کام کیجیے گا، اوپر تاریخ لکھ کے کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔